नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जनाजा बज़ात खुद एक नसीहत होती है, लेकिन नसीहत के लिए जिंदा दिल चाहिए होते हैं जो नसीहत लें। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन। फरमाया ये नसीहत है उसके लिए जिसके सीने में दिल हो, और दिल से मुराद जिंदा दिल होता है। ये हजरत मौलाना साहब माशाअल्लाह अहले इल्म थे, और एक आलिम की मौत जो है वो एक आलिम की मौत होती है। ये एक बहुत बड़ा खला होता है पूरे इलाके के लिए। अल्लाह पाक ने बड़ी सलाहियतों से इनको नवाजा था, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है मौत कि इससे हर जी रूह ने गुजरना है और ये जायका चखना है। खुश नसीबी है इनकी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और मग़फ़िरत का अशरा है, और रमज़ानुल मुबारक में जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं। तो अल्लाह पाक ने बाज़ लोगों पर तकवीनी तौर पर अपनी रहमत नाजिल फरमाकर ऐसे मौक़ों पर उनको अपनी तरफ बुला लेते हैं। हम सारे पाबंद हैं तशरीई उमूर के। ये मौत और हयात ये एक तकवीनी अमर है, और हम सारे अल्लाह के यहाँ अगर पाबंद हैं तो वो तशरीई उमूर के हैं कि शरीयत ने हमें जो हुक्म दिए हैं उस पर हमारी कितना जिंदगी हम गुजार चुके। और फिर ये अशरा जो अब चल रहा है ये मग़फ़िरत का अशरा है। इसका पहला अशरा रहमत का था, ये मग़फ़िरत है, और आखिरी अशरा जो है वो जहन्नम से खलासी का है। लेकिन ये मग़फ़िरत किसके लिए है? अल्लाह पाक गफ़्फ़ार हैं और ये मग़फ़िरत का अशरा है, लेकिन ये मग़फ़िरत होती किसके लिए है? व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहा। फरमाया मैं माफ़ तो करता हूँ, मैं गफ़्फ़ार हूँ, लेकिन उसके लिए जो तौबा करे। अब अगर एक आदमी तौबा करता ही नहीं है तो मग़फ़िरत के महीने में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। मौसम अच्छा, पानी वाफर, मट्टी भी ज़रख़ेज़, जिसने अपना खेत न सींचा वो कैसा देहक़ान। इसलिए हमें इस महीने में अल्लाह की मग़फ़िरत से फ़ायदा लेने के लिए आज से हम सब ने तौबा करनी है। मग़फ़िरत ढांपने को कहा जाता है, छुपाने को कहा जाता है। तो अल्लाह पाक गफ़्फ़ार हैं, वो हमारे गुनाहों को छुपाते हैं, उनको ढांपते हैं। हमारे वजूद को अल्लाह पाक ने चमड़े के साथ ढांपा हुआ है, ये मग़फ़िरत है। इसके अंदर बहुत गंदगियां हैं, खून है, पीप है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो दुनिया के अंदर गुनाहों के ढांपने को मग़फ़िरत कहा जाता है। आखिरत में अल्लाह पाक जब गुनाहों को ढांपेंगे तो इसको बख्शिश कहा जाता है। अब ये बख्शिश किसके लिए है? जो तौबा करता है, और तौबा एक अमल है, और इसके अंदर 5 शर्तें उलमा ने बयान फरमाई हैं। पहली शर्त क्या है? जो किया है उस पर नादिम हो जाए, माजी में जो किया है उस पर नादिम हो जाए, हाल में उसको छोड़ दे और आइंदा न करने का अज़म करे, गुज़श्ता की तलाफ़ी करे, और इन गुनाहों को महज अल्लाह के खौफ से छोड़े। एक आदमी शराब इसलिए नहीं पी रहा
کہ وہ سر میں درد کرتی ہے تو اس کو توبہ نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اگر ہم استغفار کو ان 5 شرطوں کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ توبہ ہوگی، اور اگر یہ شرطیں اس کے اندر نہیں ہوگی تو اس کو توبہ نہیں کہا جاتا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہمیں استغفار پڑھتے ہوئے ان 5 شرطوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ آیا ہم اپنی زندگی پر نادم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حال میں ہم نے اس گناہ کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور گزشتہ کی تلافی کا مطلب یہ ہے کہ 2 قسم کے حقوق ہیں، بلکہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں، اور ایک حقوق النفس ہیں۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج آتا ہے۔ اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ان کی قضا کرنی ہے۔ اگر زندگی میں ادا نہیں کیے تو ان کی قضا کرنی ہے۔ قضا کیسے کی جائے؟ علماء سے پوچھ لیا جائے اس مسئلے کو۔ اور حقوق العباد ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق ہیں تو ان کو ادا کریں۔ اور یہ یاد رکھیں بندوں کے حقوق 2 قسم کے ہیں، ایک مادی حق ہے اور ایک مانوی حق ہے۔ مانوی حق یہ مادی حق سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کسی کا مال لینا، کسی کی جان لینا، یہ تو مادی حق ہیں، لیکن کسی کی عزت پر حرف لانا یہ مانوی حق ہے۔ کسی کے ایمان پر حرف لانا یہ مانوی حق ہے۔ اس لیے ادنا قسم کا ڈاکو وہ ہے جو مال پر حملہ کرتا ہے، اس سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو جان پر حملہ کرتا ہے، اس سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو عزت پر حملہ کرتا ہے، اس سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ اور عوام کو جو لوگ شرک اور بدعت کے اندر ڈال رہے، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ سب سے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرا ڈاکو جو عزت پر حملہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے اور کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، تو یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ ہمیں یہ مانوی حق ہے، اور مانوی حق جو ہے وہ ہم نے خود ادا کرنا ہے۔ مالی حقوق تو ہماری اولاد ادا کر دے گی، لیکن یہ مانوی حق کون ادا کرے گا؟ اگر ہم نے زندگی میں اس کی تلافی نہیں کی ہے تو یہ سب سے بڑا حق ہے۔ ہم مال تو ادا کر لیں گے، لیکن کسی کے دل پر اگر ہم نے ضربیں لگائی ہیں اور اس کے دل کو زخمی کیا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ایک وجود کو زخمی کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ نیزہ وجود کو زخمی کرتا ہے اور زبان دل کو زخمی کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا جو مجھے زبان حفاظت کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرے قسم کے حقوق وہ حقوق النفس ہیں، یہ سارے ادا کرنے بہت ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً جنازوں میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ حقوق العباد ادا کر لو، حقوق اللہ معاف کر دیں گے۔ تو کس کو معاف کریں گے؟ جو معافی چاہتا بھی تو ہو۔ البتہ یہ ہے بعض اوقات ہم بات ایسے ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تم حقوق العباد کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ حقوق اللہ مکرم ہیں، البتہ حقوق العباد مقدم ہیں۔ مکرم اور مقدم کے اندر فرق ہوتا ہے، علماء کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ حقوق اللہ لازمی ہیں اور وہ مکرم ہیں، البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد مقدم ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز حقوق اللہ میں سے ہے، اور آپ کی دیکھا دیکھی ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے اور وہ نابینا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت نماز پڑھنا یہ آپ کا دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ آپ نے نماز توڑ کر اس اندھے کو کنویں سے بچانا ہے۔ تو اب یہ حقوق العباد مقدم ہو گئے لیکن مکرم نہیں ہے۔ اب آپ نے نماز دوبارہ پڑھنی ہے، اگر وقت ہے تو ادا پڑھنی ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قضا پڑھنی ہے، پھر بھی نہیں موقع ملا ہے تو فدیے کا آپ نے وصیت کر کے بھرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حقوق العباد ادا کر دیے تو حقوق اللہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو گئے۔ اس لیے نماز روزے کا پورا دھیان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر
حقوق النفس ہوتے ہیں، بعض اوقات حقوق النفس بھی مقدم ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق اللہ سب سے مکرم ہے۔ آپ کو سخت پیشاب آیا ہوا ہے اور ادھر سے نماز بھی پڑھنی ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ علماء مجلس میں موجود ہیں کہ پہلے آپ نے پیشاب کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ پیشاب کرنا حقوق النفس میں سے ہے۔ حقوق النفس مقدم تو ہو گئے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشاب کرنا نماز سے افضل ہو گیا، یہ نفس کا حق ہے، یہ مقدم تو ہے لیکن مکرم نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہنوں کے اندر بٹھا دیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں البتہ بعض اوقات حقوق العباد مقدم ہو جاتے ہیں، حقوق النفس مقدم ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہوتی۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ حقوق العباد اور حقوق النفس یہ بھی اصل میں حقوق اللہ میں داخل ہیں، یہ بھی تو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہ بزرگ بڑے ہی ہنس مکھ تھے، ہمیشہ مسکرانا ان کا وتیرہ ہوتا تھا۔ جمعے کی نماز کے لیے اکثر میرے پاس وہاں جاتے تھے۔ 2 جمعے پہلے مجھے ملے، میں نے کہا ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، میں نے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں، کہنے لگے نہیں عید کے بعد آئیں گے پھر کھانا کھائیں گے۔ یہ حال ہے انسان کی زندگی کا کہ میری موت میرے کتنے قریب ہے۔ ہمیشہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہوتی تھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی اور یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى بوجه طلیق۔ اس لیے یہ ایک استاد گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو میں بات کر رہا تھا مانوی حقوق کی۔ تو مانوی حقوق میرا تو خیال نہیں ہے کہ ان کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، کیونکہ بڑے ہی ہنس مکھ تھے، لیکن پھر بھی انسان اگر ایک جگہ رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، انجانے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، اگلا اس بات کو فیل کرتا ہے۔ آج ہمارے یہ بزرگ اپنے مانوی حق کو اس کی تلافی کے لیے یہ معذور ہیں، یہ کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے، لہٰذا میں ان کا ایک برخوردار ہونے کی حیثیت سے، ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے سارے مجمع سے یہ درخواست کرتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ ان کی زبان سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے ان کو معاف فرما دیں۔ رہ گئے مادی حقوق الحمدللہ ان کی اولاد ہیں، بھائی ہیں، چاچا ہیں، اور سارے یہاں موجود ہیں، سارے اہل علم ہیں، آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔